12 रकात नमाज नफिल पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल। एक बार आयतल कुर्सी, 3 बार कुल हुवल, सूरत इखलास। और फिर दूसरी रकत में भी ऐसी, तीसरी में, चौथी में, 12 में ऐसी पढ़ें। सलाम फेर के अल्लाह से दुआ करें और फिर अपने कामों में फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह के कामों में मशगूल हो जाए। मैंने हमेशा 40 दिन, 70 दिन या 90 दिन बताया, और जिंदगी का मामूल बना लें तो अच्छी बात है, वरना इतने दिन इसको एहतिमाम से करें, एहतिमाम से करें, बहुत एहतिमाम से करें। अब अचानक एक बात अभी याद आई है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, वहां को एजुकेशन थी, तो मैंने एक दफा, हमारे प्रोफेसर थे, अभी भी जिंदा हैं, तो भी पिछले साल भी उनसे मेरी मुलाकात हुई है। बड़े अल्लाह वाले हैं, आले रसूल निस्बत है उनकी, बड़े दुर्वेश हैं। उनके जो वालिद थे वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनका नाम यूसुफ साहब था रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ साहब, वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उन्होंने क्या किया हुआ था, एक तकपोश प्रिंसिपल रूम में रखा हुआ था, उसके आगे ये मेडिकल ना पर्दे होते हैं, जैसे ये इमरजेंसी वार्ड में स्टैंड होते हैं लोहे के, उनके आगे ऐसे पर्दे लगे होते हैं, इकट्ठे भी कर दो और फैला भी दो, हैं पर्दे होते हैं, वो ऐसे पर्दे थे। फरमाया मेरे वालिद ने जिंदगी में कभी चाश्त नहीं छोड़ी, और चाश्त पढ़ के उनके पास कोई अमल था, अब वो अमल मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा गुमान है यही था, मैं 100% नहीं कह सकता। कह रहे उन्होंने वो अमल मुझे नहीं बताया, मेरे वालिद के पास एक अमल था, और मेरे वालिद कहते थे बेटा जितने भी भाई हो तुम सारे के सारे, ना मेरी जिंदगी में ना मेरी मौत के बाद भूखे नहीं मरोगे बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाश्त में ऐसा अमल करके जा रहा हूं। आज भी मैं सारा दिन यही लोगों से मुलाकातें करता रहा, यही मुलाकातें, और जिंदगी गुजरी इन मुलाकातों में कि दुनिया का मारा हुआ डसा हुआ लोगों का भी और जादू का भी, जिन्नात नजरे बद का भी मुझसे मुलाकात करने आता है, और वो मुझे तजर्बात की एक दुनिया दे के जाता है। वो अपनी बात नहीं बता रहा होता, वो मुझे तजर्बात की दुनिया दे रहा होता है। कुछ चाहिए हमें, और इतना कुछ चाहिए, इतना कुछ चाहिए कि हमारे साथ कुछ हो। हमारे एक माली होते थे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो पौधों को ना पेवंद करते थे। पेवंद करते हुए पौधों को वो हलवा ही खाते थे, रोटी की जगह हलवा खाते थे, और बहुत खाते थे हलवा। तो मैं उन्हें हलवा देने गया, तो वो पौधों को पेवंद कर रहे थे, तो एक बंदा आके खड़ा हुआ। मुझे तो पता ना चला कि वो बंदा कौन है, लेकिन उन्हें पता चल गया। तो उसने कहा कि आप रात को भी यहाँ होते हैं? उन्होंने कहा ना, रात को हथियारू बंदा होता है, हथियारू जिसके पास हथियार। अच्छा, उसने कहा ठीक है, और ये गया। मुझसे उन्होंने जो लफ्ज कहा वो लफ्ज भी याद है। कहने लगा चोर है, ये पता कर रहा था कि मैं इनके पौधे चुरा के आगे जाके बेचूं। तो मैंने इसको कहा नहीं, रात को यहाँ हथियारू बंदा होता है, इसे पता चल गया है, अब नहीं आएगा। और बल्कि उन्होंने जो लफ्ज कहा ना, वो लफ्ज मुझे याद है। कहने लगा देखा नहीं था यहाँ से ऐसे जीटम हुआ है, जीटम लफ्ज याद। आपको भी मुझे भी हथियारू निजाम चाहिए। मेरे हुजूर सुने, मैं एक दलील देता हूँ, मेरे आका से बढ़ के हिफाजत की दुआएं पढ़ने वाला कोई होगा? जिनके जुबान से, जिनके दिल से सारी दुनिया को हिफाजत का निजाम, हिफाजत की दुआएं, हिफाजत के अमाल, बरकत का निजाम, बरकत की दुआएं और बरकत वाले अमाल मिले, उनसे बढ़ के भी कोई हिफाजत का निजाम होगा किसी हस्ती के पास? बोले नहीं होगा। लेकिन खुसूसी जब हुजूर पे जादू किया दुश्मनान ने, हमेशा मुखालफत करने वाले, हसद करने वाले, इंतकाम लेने वाले, कीना परवर, हमेशा हर वार करते हैं। उन हर वारों में एक वार जादू का भी होता है, उन हर वारों में एक वार जादू का भी होता है। और आज आपको एक पते की बात बताऊं, मुझे मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने एक अमल दिया है कि अगर कोई दुश्मन हासिद अबकरी और तस्बीह खाने की मुखालफत करे, सबसे पहले उसके वज़ाइफ, उसकी तस्बीहात, उसके अमल की तासीर सल्ब, उसकी चीजें सल्ब कर। आप महसूस करें, जितने भी दुश्मन होते हैं सबसे पहले उनका असला छीना जाता है। कहते हैं हैंड्स अप, उनको असलहे से, उनके वेपन, उनकी ताकतों से पहले महरूम किया जाता है। सल्ब करने एक अमल है बड़ा ताकतवर, वो आपकी दुनिया के जिस कोने में है, फिर वो सारे जादू के अमाल या हिफाजत की दुआएं जो अमल करेगा असर नहीं करेगा।
اسے وہ چیز سلب کر. طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب. ہر چیز چھین لو. میں بات کہاں چلی تھی میری؟ پہلے مجھے یہ بات، میں کہیں اور نکلا ہوں. یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا. اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے، سلب کر لو. کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرماتے. ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیتے دیتے تھے. اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی. حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ. میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں. انہوں نے دور سے آئے نا دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا. میں نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں. میں کھینچ کے لے آیا. مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا. سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا. آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے ہٹیا کرے جا. اب روئے. اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا. 2-4 بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں. فرمایا جا. روتا، آخر وہ چلا گیا. فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا. جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے، ان کی دکانیں باندھ رہا تھا. میں نے اس کا سب کو سلب کر لیا، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے. اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا. ایک پورے طاقتور عمل ہے سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا. اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ہے. ایک پورا طاقتور نظام ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا. آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلق اور ناس کیوں اتری؟ معوذتین، فلق اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی. جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے. حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش. دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا. بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا. میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں. بندش لگانے والوں پہ یا کہا، جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی. آپ کی زندگی میں آسانیاں، راحتیں، خیریں، عافیتیں، برکتیں شروع ہو جائے، پھول بہاریں شروع ہو جائے. خود بندش لگانے والے پہ بندش لگ جاتی. پانی میں پاؤں ڈبو کے، مجھے ابھی ترکی کانفرنس تھی تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بات کی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک جوتے آئے ہیں حضرت. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان جوتوں کے نیچے تہیں ہیں، ان کے نیچے پانی بھر دیا جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں. جب بندہ چلتا ہے صرف اتنا پانی ہوتا ہے کہ پاؤں گیلا رہے، اور بندہ اسی پانی پہ چلتا ہے. اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، کوئی اس قسم کے مسائل، دماغی، ذہنی، اعصابی مسائل ہیں، تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں. تو جو جاگنگ، واکنگ، پیدل چلنے والے، ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں. جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکے ہیں، کہتے جی شوگر والوں کے لیے، فلاں بیماری والوں کے لیے. اس لیے میرے حضور نے، میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے، یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. پیدل تو ساری عمر چلے، ننگے پاؤں بھی چلے. کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں، ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں، جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے، ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ. اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو، اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے، پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں. روح کی دنیا ہے، روحانیت کی دنیا ہے، وظائف، عملیات، تعویذات کی ایک کائنات ہے، ایک نظام ہے پورا، جو بڑے بڑے ولیوں پہ، غوثوں پہ کھلا، کلندروں نقیبوں پہ کھلا، نجیبوں ابراروں پہ کھلا، محدثین فقہا پہ کھلا. امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، بہت کائنات کھولی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، کائنات کھولی. شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان پہ نظام کھلا، ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل، شعور، احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے. کتنی، جب سے مجھے سال ہو گئے ہیں، میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 11 دفعہ درود شریف، یا 8 تسبیحاں پڑھیں، اولا کر 8 دفعہ درود شریف. کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا، کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی، کتنی دنیا نے اپنے غم، اپنی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل ٹلوائے. کتنی دنیا نے، پوری دنیا میں، پورے عالم میں
اللہ نے یہ نظام چلا دیا، پھیلا دیا، کسی دنیا نے اس میں خیر پائی۔ ڈاکٹر کی دوا، ڈاکٹر کا فارمولا، اس کی تھیوری، اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں۔ انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا، ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا، وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا۔ روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں، لکھ لیں نہیں چلے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے گا، اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے گا، طالب علم بن کے بیٹھنا۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، حضرت بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ، اصل نام مسعود تھا، اور ماورا نہر، یہ سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ ایران تک ایک خراسان ایک پٹی ہے، اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے۔ خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ تو یہ اصل وہاں کے تھے۔ جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں، ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ، بہت زیادہ ظالم ہے، لڑنے والے، تلواروں پہ حملہ کرنے والے، قاتلانہ حملہ کرنے والے، زہر دینے والے، آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے، آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے، پھر جادوگر بھی لائے۔ تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا، عرض کیا، حضرت جادوگر ہیں، اور میں کوئی پریشانی نہیں، میں نے ان سب کے علم، ان سب کے ورد، ان سب کی چیزیں سلب کر لی، بس ختم کر لی، ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی، ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ سب ختم ہم نے سلب کر لی۔ میری ایک درخواست ہے آپ سے، اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر۔ اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا، اسی ہفتے والے دن یہاں سے اکاڑا گیا، اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گیا، مامو کانجن سے گوجرا گیا، گوجرا سے گوجرا والا آیا، گجرا والا کے گاؤں میں گیا، قلعہ میاں سے لمبا سفر کیا، رات کے 1:45 بجے گھر پہنچا۔ ایک درویش کے ہاں گیا گوجرا میں، ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے، وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا، اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کی قبر پہ کھڑا ہو کے، بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ، ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا، ہم سیدھا قبرستان گئے، پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا، کہنے لگے میں بیمار ہو گیا۔ تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا، میں بیمار ہو گیا، میرے بیٹھے بیٹھے نا ناک سے ایسے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا۔ علاج معالجہ سنت ہے، ٹیسٹ کرایا، فلاں سے کچھ نہ ہو۔ وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا عمل، 4 رکعت نماز پڑھیں، فاتحہ کے بعد اللہ کو متکاثر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں، سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ۔ پر میں نے کیا، اپنے بھائی سے علاج پوچھا، بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا، ان کی قبر ساتھ، تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا، بھائی ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے، تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں، اسے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں۔ صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دے۔ تو پوچھا حاجی صاحب کس لیے کھائیں گے؟ کہا میرے ناک سے خون اچانک، کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے، کہا چھوڑ میرے بھائی نے بتایا، کہہ رہا بھائی تو فوت ہو گیا، کہہ رہا خواب میں بتایا، بھائی تو فوت ہو گیا، کہنے لگا خواب میں بتایا، کہا میں نے وہ پوری کھائی، اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے کو حاجی صاحب کی محبتیں یاد دلا رہا تھا، اور انہی کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا حاجی صاحب آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر، وعدہ کیا۔ یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب چند سال پہلے فوت ہوئے۔ کھڑا میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، بہت رویا، وہ ہچکیاں لے کے رویا، ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا ہے میں نے کہ فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی۔ مامو کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تربت پہ گیا۔ میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ ایک بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے تسبیح خانہ نیا گھر ہے، وہ گھر بھی عارضی ہے، بھی عارضی،
کیا خیال ہے؟ اور یہاں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں، ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں، اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہے۔ یہ نظام ہے روحانیت کے، حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، آپ تو 81 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں، سوچیں کئی 81 پڑھ چکے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ۔ 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہاں الحمدللہ آپ سارے مخلصین بیٹھے ہیں، کہیں الحمدللہ۔ اللہ کے لیے آنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے رہنے والا مخلص ہے، اللہ کے لیے بیٹھنے والا مخلص ہے۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے، ضروری نہیں وہ کہے۔ اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے، وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔ حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز۔ ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی۔ جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے، تھوڑے ہوتے تھے، آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ، یا اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا، نہ فقیر بنانا، نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا۔ اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی۔ اور سورۃ یاسین کتنے دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے، جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے، سچے جذبے سے، یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے، سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا، اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق
वुसअत, दौलत, ईमान, आफियत, बेटे, नेमतें, खैरें और बरकतें अता की। अल्लाह ने उनकी नस्लों में वो चीजें अता की जिन्होंने फजर की नमाज के बाद मिल बैठकर 81 बार सूरत यासीन पढ़ी। क्यों? 81 औताद हैं। एक बंदा वो लोगों के सामान उठाता था, उसके पर खच्चर था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। नमाजी नेक आदमी था, गरीब मजदूर था। एक दफा एक लूला लंगड़ा बंदा आया और कहने लगा, मुझे अपने खच्चर में बिठा के फलां जगह पहुंचा दे, इतने पैसे तुझे दूंगा। पैसे भी माकूल थे। उसने खैर उसको पकड़ा, सहारे से बिठाया। चलते चलते ना दो राहें आ गए। दो राहें, एक राह वो थी जहां सारी दुनिया जाती थी, एक राह वो थी जो सुनसान थी। वो माजूर आदमी कहने लगा, इस सुनसान रास्ते की तरफ चल। सुनसान रास्ता। उन्हें कहा, मैं तो इधर से जाता हूँ, मेरा मामूल तो इधर है, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा। उन्हें मुझे रास्ते का पता है, तो चल, यहाँ सवारी का घास भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा और रास्ता भी बिल्कुल मुख्तसर है। ठीक है। आगे गए तो वो एक वहशतनाक जंगल आया और वो जो बंदा था माजूर, वो एकदम खच्चर से उतरा और वो ठीक ठाक था और उसने खंजर निकाला और इसको कत्ल करना चाहा। तो इसने कहा, मुझे कत्ल न कर, तेरा मकसद माल है, चीजें हैं, मुझे छोड़ दे। उन्हें कि नहीं, मेरा उसूल है। ये देख, लोगों की खोपड़ियां पड़ी हैं। हाँ, उन्हें मेरा उसूल है, मैं पहले बंदा मारता हूँ, फिर उसका सामान लेता हूँ, मेरा उसूल है। उसने कहा कि ना कर मिन्नतें की उन्होंने। अच्छा, उसने कहा, मुझे 2 नफल पढ़ने दे। हंस के कहने लगा, और भी बड़े आए थे 2 नफल पढ़ने वाले, तू भी पढ़ ले। अब ये 2 नफल के लिए खड़ा हुआ, ऊपर जालिम खंजर लेके तकाजा कर रहा कि जल्दी कर, मैंने तुम्हें कत्ल करना है, मेरा उसूल है। इसे कुछ समझ नहीं आ रही, तो एकदम इसके अंदर मुंह में जुबान आई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ। एकदम ये आयत आई, कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को सुनने वाला है? कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं पे पहुंचने वाला है? कौन है जो बेचैन दिलों की दुआओं को कबूल करने वाला है? बस ये आयत कही और नफिल बस पढ़ ही रहा था तो वो तकाजा किया, उसका खंजर बढ़ने लगा तो एक आवाज आई, रुक जाओ। आसमानों से आवाज आई, रुक जाओ। कड़कदार खौफनाक आवाज थी। तो ये जो खच्चर सवार था ये रुक गया, फिर आगे बढ़ने लगा। फिर दूसरी बार आवाज आई, रुक जाओ, फिर बढ़ने लगा। एक घोड़दार आया, एक घोड़सवार आया, उसके हाथ में एक गुर्स था, उसने उठा के उसको मारा, उस जालिम और कातिल को, और वो गिरा, और जहां वो गिरा तो वहां आग के शोले। और वो जब जाने लगा, ये कहने लगा, अब कौन है? कहा, मैं इस आयत का गुलाम हूं, मुवक्कल हूं, मुवक्कलात, इस आयत का गुलाम हूं, मुवक्कल हूं। जब इसने पहली दफा यानी मैं फरिश्ता हूं, पहली दफा इसने तकाजा किया, मैं 7वें आसमान पे था, मैंने वहीं से आवाज दी, रुक जा। जब दूसरी दफा इसने तकाजा किया, मैं पहले आसमान पे था, मैंने वहीं तकाजा किया, रुक जा। बस उसके बाद फिर मैंने आके इसको मार दिया और इसको खत्म कर दिया। अब बुलाएं, अब बताएं कि हम फरिश्तों को अपनी मदद के लिए कैसे बुलाएं? तारीख भरी हुई है इंसानियत की, तारीख भरी हुई है कि फरिश्तों ने इंसानों की मदद कैसे की और हर पल हमारी कैसे कर रहे हैं। अगर हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान का मफहूम है, अगर अल्लाह फरिश्तों को तुम्हारी हिफाजत और मदद के लिए ना भेजता तो इतनी बलाएं हैं, इतनी बलाएं जो जमीन पे और जमीन के खलाओं में और जमीन के नीचे मौजूद हैं, ये तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दें, रेजा रेजा कर दें, तहस नहस कर दें। इतनी तो है अल्लाह फरिश्तों की हिफाजत अल्लाह ने लगाई हुई है। अच्छा, ड्यूटी भी तो पहले मौजूद है। एक है ना, उनको नई ड्यूटियां देनी है, ड्यूटी तो पहले मौजूद है, तो क्यों ना उनको ऐसा कुर्ब, ऐसा ताल्लुक, ऐसी तरतीब बनाएं कि ड्यूटी पे तो पहले से मौजूद है, वो हमारी मदद को आ जाए। अल्लाह ने लगाया ही हमारी मदद को है फरिश्तों। अच्छा चलो, हमारी मदद और बताओ, एक और मदद पे अल्लाह, अभी फरिश्ते फारिग होने वाले हैं, थोड़े दिनों के बाद अल्लाह कहेगा रोजेदार के लिए सारे फारिग हो जाओ।
اب بتاؤ، میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ. کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے. فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ. یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا. خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں. خدمت میں آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ. آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں. وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے. فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا. اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار. اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ. فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں. یا تو کوئی نئی کہانی ہے یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں. آج تک ایسا ہے نہ سنا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ پرکھا. یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے. کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا. فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں. فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں. اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے سارے مشکلیں یہ بتائیں. فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی